अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। सब देखने वालों को मेरी जानब से दिली ईद मुबारक, गुज़री हुई ईद मुबारक। मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे ईद पर याद तक नहीं किया। आज 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, मुझे पूछा तक नहीं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही। खैर वो भी बेचारे मसरूफ़ होंगे जैसे कि मैं मसरूफ़ नहीं थी, तब भी वीडियो नहीं डाली। अच्छा, ये ईद का दूसरा दिन है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, ईद की भी, चांद रात की भी एक वीडियो बनाई थी जब सारे चले गए थे। एक तो बनाई थी ना जहाँ पे वॉइस ओवर नहीं की। एक सब्सक्राइबर ने कहा कि मज़ा नहीं आया वीडियो का क्योंकि उस पर वॉइस ओवर नहीं थी, लाइव बातें थी। और एक और बनाई थी जब ये जो बच्ची खड़ी है ग्रीन कपड़ों वाली, इसके अब्बू इत्तेकाफ़ बैठे थे। ये मेरी सोतन की भांजी है, बहन की बेटी। तो सब हस्बैंड भी सब यहाँ चले गए थे मिठाई वगैरह लेकर, और हस्बैंड आदन मुझे नहीं लेकर गए। तो मैं घर पर थी। मैंने हाथ पाँव का फेशियल भी किया था, सब कुछ, मतलब फेशियल क्या, एक क्रीम थी उससे हाथ पाँव साफ़ किए थे। मैंने वीडियो बनाई थी, सब कुछ बनाया था, ईद की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो सब कुछ स्टोरेज खाली करते करते डिलीट हो गया मुझसे। मैंने कहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों से हर रोज़ की रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन कख नहीं हुआ मेरे से। पहले दिन ये हुआ कि सुबह हम उठे, मैंने कस्टर्ड बनाया, मेरे हस्बैंड की वाइफ ने चाट बनाई। अच्छा, ये सारी फैमिली हमारी ही है, कोई जाने पहचानने वाला हुआ तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनकी रिश्तेदार की सोतन हूँ। तो खैर कस्टर्ड बनाया, फिर मेरी इसने चाट बनाई, दूसरी वाली ने बना कर, फिर एक दो मेहमान आए उनको दिया। और उसके बाद मैंने ब्लैक सूट पहना था, मैं तैयार हो गई थी। मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर तैयार नहीं होती थी, सुबह उठती थी मेरा मूड ख़राब होता था, मुझे रोना आता था बात बात पे, पता नहीं। तो इस दफ़ा मैंने कहा मैंने अपना दिल बदलना है। इस दफ़ा तो मेरी यूट्यूब की फैमिली भी है, मैंने किसी को नहीं याद करना। तो मैंने तैयार हुई, मैं आप लोगों के लिए मैंने इतनी अच्छी वीडियो भी बनाई, वो सब कुछ डिलीट हो गया। अच्छा, फिर दिन ऐसा ईद का गुज़रा कि हस्बैंड सोए रहे। मेरा ये होता है कि मैं ईद वाले दिन, छोटी ईद पर मेके नहीं जाती। मैं जब भी ईद पर अगर जाऊँ तो मैं हस्बैंड के साथ मेके, वैसे भी पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है, मैं हस्बैंड के बगैर मेके नहीं जाती। अच्छा, पहले जो था उसके साथ भी ईद पे ही जाती थी, वैसे भी जाती थी, वो रुकता भी था। लेकिन इस हस्बैंड की फैमिली है, ये नहीं रुक सकता, फिर भी मैं इसको 1-2 दिन के लिए ले जाती हूँ। लेकिन मैं बच्चों और बीवी की वजह से, इन लोगों की वजह से मैं नहीं लेकर जाती कि इन लोगों की ईद ख़राब ना हो, इनका बाप पुरुष और ना जाए मेरे साथ। तो मैं इनको कहती हूँ कि छोटी ईद हम इकट्ठी गुजारेंगे, बड़ी ईद मैं अम्मी के घर चली जाऊंगी हस्बैंड को लेकर। मतलब ईद के तीसरे दिन हम जाते हैं बड़ी ईद के, और 2 दिन रुककर हम वापस आ जाते हैं। ये कहते हैं ठीक है, लेकिन इनकी ये रूटीन होती है ईद वाले दिन। जैसे ईद पे भी ये लोग असर के टाइम चले गए थे मेरी नंद के घर दावत पर, सारे के सारे। मतलब ये मेरी नंद का वट्टा सट्टा है, आप लोगों को जैसे पता है। ये मेरी सोतन उसकी भाभी भी है, फिर इसकी बहन भी उसकी नंद हुई। इस तरह करते कराते सारा ख़ानदान वहाँ, मेरी एक और नंद, सब वहाँ दावत पर इकट्ठा थे, एक मुझे छोड़कर। सब ने दावत खाई, मैं अकेली थी, मैं भी सो गई। नींद भी नहीं आती, थकन इतनी रमज़ान की, सर इतना भारी हो रहा था, आंखें बंद करो तब भी नींद ना आए, खोलो तो चक्कर आए, बड़ी अजीब सी सिचुएशन। अच्छा, हम सो गए, फिर मैंने हस्बैंड को कहा वो लोग तो दावत खाने चले गए हैं। अच्छा, इनकी यही रूटीन होती है, जैसे पहले दिन दावत खाने चले गए, दूसरे दिन ये, मैं पहली दफ़ा इस पार्क में आई हूँ। जो लोग पिंडी में रहते हैं वो जॉयलैंड पार्क का उनको पता होगा। तो ये लोग इधर आ जाते हैं अपनी बहन के साथ, मेरी सोतन, अपनी पूरी फैमिली, उनकी भी इनकी भी। तो इस दफ़ा मैं भी आ गई साथ। अच्छा, दूसरे दिन ये इधर आ जाते हैं, तीसरे दिन ये लोग अम्मी के चले जाते हैं, चौथे दिन ये लोग, एक और बहन है जो मेरी जेठानी है, उनके घर दावत पर चले जाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा पूरा रखते हैं बीच में। मतलब ईद पे कोई कुर्बानी नहीं देते मेरी वजह से, सब के सब बाहर होते हैं घर से, और मैं पाबंद होती हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे कोई बुलाता नहीं है इनके तरफ से, क्योंकि मेरा रिश्ता ही ऐसा है। तो हाँ, मेरा ससुराल जो है, जेठानियाँ जेठ, उनके घरों में गई थी मिलने के लिए। जो नंद मुझे ब्याह के लाई है, मैं उसके घर भी कल गई थी,
اس کے گھر کی بھی ویڈیو میں نے گھر کی ویڈیو بھی بنائی ہے. جو جیٹھ گیا تھا میرے رشتے کے لیے ان کے گھر بھی گئی ہوں، لیکن میرا دل نہیں لگتا ان لوگوں میں، بالکل بھی نہیں لگتا. میں یہ بات بھولوں گی ہی نہیں کہ میرے ساتھ دھوکے سے شادی کی ہے. قیامت آ جائے گی، میں قیامت والے دن بھی کھڑی ہو کر نا یہ نہیں بھول سکتی. میں کیسے بھولوں؟ بے شک میرے میکے والے زور دیتے رہتے ہیں بھول جاؤ ان چیزوں کو، میں نہیں بھول سکتی. ایک بندے کی ٹوٹل زندگی ہی برباد کر دی جائے. میکے والوں نے بھی کی ہے اور انہوں نے بھی کیا اور میں نے خود بھی کی ہے. اچھا یہ میری سوتن مجھے لے کر جا رہی تھی، اندر بچوں کا ایریا تھا، پلے ایریا کہ کیا وہاں. جنت تو سو گئی تھی تو میں نے کہا چلو ویسے گھوم آتی ہوں. جنت جتنے بچوں کے جھولے تھے یہاں پہ. اچھا دوسرے دن ان کے ساتھ میں جوائے لینڈ چلی گئی. یہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا کہ یہ جھولے تو میں نے لینے نہیں ہوتے. جس نے جھولے نہیں لینے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. بیٹھ کے بندہ تھک جاتا ہے. باقی ہسبینڈ کی بچیوں نے اور ان کی آگے کزنوں نے تو لینے تھے، وہ تو گئی، انہوں نے لیے جھولے خوب. لیکن میں نے اور میری یہ سوتن ان کی بہن سب بیٹھے رہے. مجھے چکر آتے ہیں جھولوں سے، میں شادی سے پہلے بھی نہیں لے سکتی تھی اور اب بھی. تو یہ گھومنا بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں اب میرے اندر خوشی نہیں. اچھا انسان کے اندر خوشی ہونی چاہیے، پھر انسان کو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر سما، ہر عید، ہر شب رات، ہر بات اچھی لگتی ہے. جب اندر ہی نہیں خوشی ہوگی نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں اچھا لگے گا، بھلے سونے کا نوالا آپ کے منہ میں کوئی ڈال دے. تو مجھے بھی یہ نہیں اچھا لگتا، پتہ نہیں کیوں اب نہیں لگتا. تو خیر میں بتا رہی تھی کہ یہ لوگ اپنا پوری عید کو صحیح انجوائے کرتے ہیں اور میں صرف ان لوگوں کی وجہ سے پابند ہو جاتی ہوں کہ چلو میں بچوں کے باپ کو ان سے دور نہ کروں یا اس طرح. تو پھر پہلے دن رات کو میں نے ہسبینڈ کو کہا چلو ہم بھی باہر کھانا کھا لیں، گھر میں کیوں بناؤں بھائی، سارے کے سارے عید پر دعوت کرنے جاتے ہیں، کھانے جاتے ہیں، تو میں گھر میں کیوں بناؤں. پھر ہسبینڈ کو لیا میں نے اور میں نے ہی پیمنٹ کی تھی کھانے کی آدھی سے زیادہ. تو ہم چلے گئے ذائقہ شنواری پر. وہ بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئی. تو اچھا وہاں پہ کھانا کھانے گئے، وہاں پہ کھانا کھایا. بات اگر آپ کہیں گے انجوائے کی، تو انجوائے میں نے کہا نا بندے کے اندر خوشی ہوتی ہے تو انسان انجوائے کرتا ہے، نہ ہو تو نہیں کرتا. بس پہلے مغرب تک سوئے رہے، پھر اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھی. عصر کا ٹائم بہت کم تھا جب آنکھ کھلی، عصر کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر تیاری کرتے کرتے عشاء ہوگی. پھر ہم لوگ کھانا کھانے گئے، وہاں پہ کھانا کھایا. کھانا کھا کر اور بہت اچھا کھانا تھا ذائقہ شنواری پہ. میں پہلی دفعہ گئی تھی اور گوشت تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے کھایا تھا چکن کے کباب وغیرہ، تکے. بہت مزے کا کھانا ہے وہاں کا، آپ لوگ ضرور جائیے گا. اچھا وہ کھانا کھایا اور گھر واپس آئے، اور یہ لوگ تو اپنی دعوت سے 12 بجے واپس آئے تھے. تو پھر یہ ہماری گزری عید. تو دوسرے دن پھر یہاں پر ہم آ گئے اس پارک میں. تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ لیٹ ہو کے گھر گئے. بچے جھولوں سے اتر ہی نہیں رہے تھے. ان کے بچے وہی جو آپ نے ویڈیو میں دیکھ ہی لیے ہوں گے، سارے کھڑے تھے بڑے بڑے. تو وہ لوگ جھولوں سے اتر ہی نہیں رہے تھے، بینڈ کے پیسے پورے کر رہے تھے جو ہاتھ پہ باندھتے ہیں نا، 1000 روپیہ لگتا ہے. اور سارے جھولے پھر مطلب ایک قسم کے فری ہو جاتے ہیں نا، فری تو نہ ہوئے، بس بینڈ باندھ لیا جو مرضی لو. تو وہ لیتے رہے. 12 بجے ہم یہاں سے نکلے تو رکشہ کروایا. اچھا جی رکشہ کروا کر پھر راستے میں یہ دونوں فیملیوں میں یہ طے ہوا کہ کھانا ظاہر گھر میں پکانے والا تو کوئی نہیں تھا، میرے ہسبینڈ ہی تھے گھر میں، اور میری جٹھانی آئی ہوئی تھی اور جیٹھ بڑے والے جو سب سے ہیں، اسی کی میری سوتن کی بہن ہے وہ، ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ گئے تھے. وہ نہیں آئی، وہ کہتی ہے میں تھک جاتی ہوں. تو وہ تھے گھر میں، پکانے والا تو کوئی نہیں تھا. ہم نے کھانا باہر سے کھایا، جو کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھو گے. دونوں فیملیوں کو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ میں اپنا گھر پا سکوں، سکون پا سکوں. سکون تو میں کہتی ہوں ہر بندے کو قبر میں ملے گا. خیر تو آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تک تو ویڈیو آدھی سے زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ تھی ہماری عید. اچھا دوسرے دن یہ جوائے لینڈ. تیسرے دن میں نے نند کے گھر جانا تھا، وہی نند جو میرے رشتے کے لیے گئی تھی، میں ان کے گھر جانا تھا. تو میرے ہسبینڈ کی وائف کہتی ہے کہ میں ان کی 23 مارچ کو شادی کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے اینیورسری کے کیا وہ تھی. تو ہسبینڈ بار بار کہ میں بھیا اپنی بیگم کو اکیلے لے کے جاؤں گا آئس کریم کھلانے، وہ بھی پنڈی میں ہے چمن آئس کریم، وہاں لے کر جاؤں گا، وہاں لے کر جاؤں گا.
تم چلی جاؤ نند کے گھر، گاڑی ادھر سے ینگو کرواؤ، تم اور بچیاں چلی جاؤ، میں اپنی بیگم کو آئس کریم کھلانے لے کے جاؤں گا آئس کریم۔ اس پہ ہماری اچھی خاصی بحث ہوئی، مجھے آئس کریم پہ کوئی بھی اعتراض نہیں تھا ہسبینڈ کی، لیکن انداز پر تھا۔ یہ چونچلوں کی وجہ سے پہلا گھر میں نے مطلب اس نے مجھے نکالا ہے، میں نہیں برداشت کرتی تھی یہ چونچلے۔ یار تم لوگوں نے جو کام کرنا ہے چپ کر کے کرو نا، مجھے جتا جتا کے چڑھا کے کیوں کرو۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں سارے، آپ ہمیں نند کے گھر چھوڑو اور آئس کریم کھا کے تو واپس آ جانا۔ تو پھر میری سوتن نہیں مانی، وہ کہتی میں اس نند کے گھر نہیں جاتی، میں جاؤں گی نہیں آئس کریم کھانے یہ وہ۔ تو لیکن بیچ میں اچھا خاصا بدمزگی ضرور کر دی تھی انہوں نے۔ تو میں نے پھر ہسبینڈ کو راستے میں کہا، میں نے کہا دیکھو آپ دونوں جدھر مرضی جاؤ، چاند رات کو بھی آپ مٹھائی لے کر چلے گئے ہو، مجھے اکیلا سارے کے سارے اکیلا چھوڑ کر، کیوں میں انسان نہیں ہوں؟ یہ میرے میکے میں سے بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا، یہ میرے حالات دیکھ رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے میں مجبور ہو کر میں نے اس بندے سے نکاح کیا نا، میکے والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے کیا اپنے، کیونکہ انہوں نے میرے پہ پریشر اتنا ڈالا ہوا تھا۔ بے شک دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اچھا چاند رات کو بھی یہ لوگ چلے گئے مجھے چھوڑ کر، عیدوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، شادیوں پر بھی چلے جاتے ہیں، صرف میرا کیا گناہ ہے کہ میں نے اعتبار کر لیا تھا ان کے جھوٹ پر، بس اور کوئی گناہ نہیں ہے میرا۔ تو خیر میں نے کہا آپ لوگ چاند رات کو بھی گئے ہو، مٹھائی لے کر گئے ہو، انجوائے کیا، آپ لوگ ویسے بھی جاتے ہو آگے پیچھے جاؤ، لیکن یہ چڑھا کے میرے آگے بتانا ہم جی بیگم کو میں لے کے جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ میں نے کہا مجھے لے جاتے ہوئے کبھی اتنا ڈھول بجایا ہے کہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں تو آئس کریم کھلاؤں گا، تو اس کو یہ کروں گا، اس کے یہ نخرے اٹھاؤں گا؟ کبھی کر کے دیکھو، پھر آپ کی بیوی آپ کو پوچھے۔ میں بھی ایسے ہی جاتی ہوں کبھی کپڑے لینے، کبھی کہاں تو چلو باہر سے کچھ کھا آتی ہوں۔ دیکھو وہ بھی بیوی ہے، میں بھی بیوی ہوں، حقوق دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ تو لیکن میں جو کچھ کر کے آتی ہوں وہ چھپایا جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچے پہلی کو، لیکن جو وہ کرتے ہیں تو مجھے ڈنڈورا پیٹ کر جاتے ہیں۔ میں نے ہسبینڈ کو صاف کہا، میں نے کہا یہ چوری حرکتیں کی تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی چھوڑنے میں، میں نے کوئی پرواہ۔ دیکھو انسان جب پاگل ہو جاتا ہے نا، دیوانہ، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اللہ معاف کرے، جیسے لوگ قتل کرتے ہوئے نہیں سوچتے، کچھ سمجھ نہیں آتی، زندگی برباد کرنے میں دیر نہیں لگاتا کوئی۔ میں نے کہا میں چھوڑ جاؤں گی یہ چونچلے میرے سامنے کیے، جاؤ جدھر مرضی جاؤ، لیکن ڈنڈورا پیٹ کے نہ جاؤ نا، سکون سے جاؤ، اپنا کام کرو، گھر واپس آ جاؤ۔ جیسے تمہاری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے نا، ایسے مجھے بھی ہوتی ہے۔ اچھا اس پہ میرے ہسبینڈ اچھا خاصا ہاں جاؤ جاتی ہو تو جاؤ، یہ وہی باتیں دہرانا شروع ہو گئے۔ پھر میں اپنی نند کے گھر گئی، میں نے اس کو بھی سنائی، میں نے کہا میرا نکاح نامہ 4 سال سے نہیں بن رہا، میرا گھر نہیں بن رہا، میرے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کیوں کی ہے؟ وہ آگے سے میں اس کو اپنے بھائی کو سمجھانے لگ گئی، تم سب سے پہلے نکاح نامہ بنواؤ، اور یہ پھر وہی لا رہے ہاں میں بنواؤں گا، اس کی انکم آئے گی تو نکاح نامہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میری انکم آئے گی انشاءاللہ میں بنواؤں گی نکاح نامہ۔ خیر اب ویڈیو ختم ہو رہی ہے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔